देखिए ना ये जहाँ बैठे हुए पार्किंग एरिया बनेगा, ये पार्किंग एरिया बनेगा और हमारा सामने रेजिडेंसेस कहाँ है? क्या हुआ? ये क्या हमारे पास नहीं? हमने इनिशियली ये सोचा था कि जब तक कि अस्पताल नहीं चलेगा हम आउटडोर वहाँ शुरू करेंगे और इस तरफ की मेहरबानी करके ना वी डोंट माइंड कि आप आई वुड लाइक कि इसको प्रॉपर बिकॉज ये बहुत बड़ी जगह है, मैंने ये सारी देखी हुई है, इसमें अलग-अलग कमरे हैं। हमने इनिशियली कहा था कि इसको हम आउटडोर शुरू कर देंगे और इसमें, लेकिन इसकी ये बिल्डिंग जो है दिस नीड्स टू बी प्रिजर्व्ड। आप लोगों ने इसको PC1 का हिस्सा बना देना है फॉर द नेक्स्ट ADP, इसको अपग्रेड करके इट विल बी अ पार्ट ऑफ द हॉस्पिटल। ये बात मैं सिर्फ आप आउट पेशेंट्स वो अभी मैं आपको सिर्फ ये कहने लगी हूँ बिकॉज बेटा लेट्स से आवर कॉन्ट्रैक्टर्स आर गोइंग टू गिव अस द ऑन फास्ट ट्रैक होपफुली बाय December or January. Am I right? December. Yes. Now if you give us that, initially if we do a soft opening तो ये हमें जगह ज़रूरत होगी. However, आपके पास इस बिल्डिंग में स्टोरेज स्पेस क्या है मुझे ये बताइए. मैं वो जगह स्कैटर्ड पड़ा हुआ किस चीज़ को ये बिल्डिंग से रिलेटेड जो ਤੁਸੀਂ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ बेटा, जिस दिन तुझे हम बिल्डिंग मुकम्मल हो जाएगी तो हम आपको निकाल देंगे यहाँ से बाहर. तो जब हमने इसको इस्तेमाल जो करना है इसके लिए भी आप उसकी रीवैम्पिंग के लिए एक बाकायदा एक अलग हमारा अभी आप नया अस्पताल बन गए, इसमें कितनी स्टोरेज स्पेस है? स्टोर रूम आपका HVAC है? जी मैडम है, बेसमेंट में है? बेसमेंट में भी है, यहाँ पे लैब हमारी है, वहाँ पे HVAC है. आपका HVAC नीचे बेसमेंट में, आपके चिलर्स ऊपर है? चिल्ड्रन रूम हमारे ऊपर भी. HVAC आपकी कॉन्ट्रैक्टर के साथ सेटिंग हुआ है कि आपका HVAC की बेसमेंट में चिलर्स लगा रहे हैं और खुदा ना खास्ता फ्लडिंग हो तो फिर क्या प्रॉब्लम होगी? मैडम बेसिकली वी हैव आल्सो हियर आप देखें ना, मुझे बेसमेंट में आप स्ट्रक्चर्स बता दें कि क्या क्या भाईजान सिस्टम which have a five piping system, okay, and also chillers in basement, but they have we have centralized HVAC system here, okay, so with covered basement होगा. और ये बेसिकली आपके फायर फाइटिंग के लिए ठीक है. आपके इसमें सारा फायर फाइटिंग सिस्टम लग रहा है? जी जी. आपके वो स्प्रिंकलर्स लग रहे हैं? अच्छा, अब मुझे आप ये बताइए कि इधर में ये आपने सारा एरिया जो ये आप कहाँ यू नो किधर आ गए? अब ये आपको ये बता रहे हैं. हाँ, बड़े तो बेसमेंट क्या बेसमेंट ब्लीडिंग रूम, केमिकल पैथोलॉजी मैडम, केमिकल पैथोलॉजी है, ब्लड बैंक वगैरह सारा इधर है. जी बेसमेंट यहाँ आप इंस्ट्रूमेंट्स रखने लगे हैं. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डू नॉट फॉरगेट, पता नहीं फ्लडिंग होती है ये नहीं अटक के अंदर, पर मुझे नहीं पता बहुत ज़्यादा बारिश हो और इसके अंदर आपके बेसमेंट में, दीज आर ऑल एक्सपेंसिव मशीनरी. ये इतनी एक्सपेंसिव है इसके लिए इसके हमें भी अपनी वेरी केयरफुल अबाउट. हमारे पास उसके अंदर आपके पास लैब्स हैं, आपके नीचे आपका चिलर है, नीचे HVAC का सिस्टम नीचे लगाया हुआ आपने. इसके अलावा और क्या है? कैफेटेरिया क्या नीचे बनाया है? कैफेटेरिया के साथ आपका ख्याल है कि मैडम ये पेशेंट रैंप है बेसमेंट में, मतलब बेसमेंट से ऊपर रैंप है ना? पेशेंट रैंप. हाँ, ये समझ लीजिए रैंप है. तो रैंप में आप मतलब वो एक डिसेबल और बंदा आपके जो लिफ्ट है वो बेसमेंट तक जाते हैं. 3 लिफ्ट है ना? 3 लिफ्ट है और 3 लिफ्ट आधे बिग लिफ्ट के लिए मतलब 3 नंबर है. बेसमेंट में हमारी एक लिफ्ट है और बेसमेंट के अलावा जो हमारा फ्रंट में यहाँ पे बेसमेंट नहीं है वहाँ पे हमारी 2 लिफ्ट है. वो फर्स्ट फ्लोर पे आप ये करिएगा. ये मेरा ख्याल है इस तरह के काम करने में हमारा से कहिए कि शी हैज टू डिस्कस द पेशेंट फ्लो विद मी. नाउ वजह ये कि अभी तो आपकी कंस्ट्रक्शन ठीक है. जो एडमिटेड पेशेंट्स हैं वो सिर्फ फर्स्ट फ्लोर पे इमरान खान साहब ने किया था.
کہ ہم پوری کوشش کریں کہ صحت کی ہر قسم کی سہولت، خاص طور پر دیہی علاقوں میں، جن علاقوں کو آج سے پہلے کبھی کسی نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا تھا، ماں اور بچے کا ہسپتال بنانا ایک اشد ضرورت تھی۔ آپ کسی بھی ہسپتال میں چلے جائیں تو آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ جس وارڈ میں رش ہوتا ہے وہ ماں اور بچے کے وارڈ میں ہوتا ہے، اور مسلسل شکایتیں بھی ادھر ہی سے آتی تھیں۔ آج سے پہلی حکومتوں نے آج تک نہیں یہ سوچا تھا کہ یہ ماں اور بچے کے لیے ایک علیحدہ ہسپتال کیوں ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے ہم سگنیٹری ہیں، انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہے کہ ہم نے شرح اموات خواتین کی خاص طور پہ حمل کے دوران اور بچوں کی شرح اموات خاص طور پہ نومولود بچوں کی ہم نے ان کو نصف پہ لے کے آنا ہے، اور یہ ہمارا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی سگنیچر میں ہم نے کہا ہے عثمان بزدار صاحب کی کہ ہمیں جتنی جلدی ہو سکے ہم ماں اور بچے کے لیے ہسپتال بنائیں جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کے قریب ہو، تاکہ اگر کسی قسم کی ضرورت اور کسی شعبے کی پڑے تو ہماری ان سے دوری نہ ہو۔ جہاں جہاں ہسپتال بن رہے ہیں یہ بالکل قریب ترین ہے ٹو دا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل، تاکہ ہم سہولتیں دے سکیں۔ اچھے سے اچھا اکوپمنٹ یہاں آئے گا، ہر قسم کی سہولت جو ہے وہ ماں اور بچے کے لیے دی جائے گی، کیونکہ آپ اگر کسی ملک کی شناخت کرتے ہیں تو آپ سب سے کون سی ولنریبل پارٹ ہے کسی بھی سوسائٹی کی جس کے بارے میں کیا حکومت کا دھیان ہے یا نہیں، تو وہ ماں اور بچے کے بارے میں ہوتا ہے، اور تبھی سوشل انڈیکیٹرز میں مٹرنل مورٹالٹی اور انفنٹ مورٹالٹی اور نیونیٹل مورٹالٹی کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ الحمدللہ ہماری حکومت نہ صرف اٹک میں، میاں والی، راجن پور، لیا، بھاول نگر، ملتان، ڈی جی خان، اور سب سے بڑا ہسپتال جو ہے وہ ہمارا بن رہا ہے لاہور کے اندر جو ریفرل ہاسپٹل ہوگا، 600 بیڈڈ پہ مشتمل وہ ہسپتال انشاءاللہ وہ بھی جون میں فعال ہو رہا ہے۔ ہوتی ہیں یعنی آگے آبسٹرک گائنی کے اندر مزید اسپیشلٹیز آ گئی ہیں، جیسے کہ گائنیکولوجیکل انکالوجی، ایک خاتون جو ہے خدا نخواستہ اس کو یوٹرس کا کینسر ہے، اووری کا کینسر ہے، چھاتی کا کینسر ہے، اس کے لیے بھی وہاں ڈپارٹمنٹ بن رہا ہے۔ اسی طریقے سے یورو گائنیکولوجی، جن کو پیشاب رستہ رہتا ہے یا ان کے مسئلے میں، اس کے لیے پورا ڈپارٹمنٹ بنا ہے۔ پھر پیدائش سے پہلے تشخیص، فیٹل میڈیسن، اس کا بھی ڈپارٹمنٹ بن رہا ہے۔ اور پھر پہلی دفعہ پبلک سیکٹر کے اندر اگر خاتون جو ہے وہ اس کا حمل نہیں ہوا، اور آپ کو پتہ ہے انفرٹیلیٹی بہت ہی تکلیف دہ چیز لوگوں کے لیے تھے، تو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے لیے بھی سہولت جو ہے پہلی دفعہ سرکاری ہسپتال کے اندر کی جا رہی ہے۔ اور یہ سارے ہاسپٹلز جن کے میں نے نام لیے ہیں آپ کے سامنے، یہ اینڈ آف دا ڈے ان ساروں کا وہ ہوتا ہے نا کہ ہب اینڈ کہ جی چھوٹے ہسپتال سارے تک کے لوگوں کے لیے کہنا چاہتی ہوں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہمارے وائس چانسلر جو ہیں راول پنڈی میڈیکل کالج یونیورسٹی کے وہ آ رہے ہیں، آپ کا یہاں سارے نیڈ اسیسمنٹ کریں گے۔ ہم آپ کی یونیورسٹی کے ساتھ اس لیے اٹیچمنٹ کر رہے ہیں کہ کئی دفعہ جو بہت پیچیدہ کیسز ہوتے ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہم ادھر ہی ایک آؤٹ ریچ پروگرام کے تحت ادھر ہی کریں تاکہ لوگ گھر سے بے گھر نہ ہوں اور اپنے علاقے میں ہی ان کا ہو جائے۔ تو یہ ساری چیزیں آؤٹ ریچ پروگرام کے لیے سب سے پہلے ہم نے یہ علاقے لیے ہیں، اٹک لیا ہے، چکوال لیا ہے، میاں والی کا ایریا لیا ہے۔ یہ وہ 3 علاقے ہیں جو ہمیشہ ان علاقوں میں تھے جو پسمانڈ کر رہے ہیں، اور وہ اسٹڈی کر کے اور انشاءاللہ اس کے بارے میں PC1 تیار ہو جائے گا۔ باقی جہاں تک صرف ماں اور بچے کے ہسپتال نہیں بنا رہے، اس وقت آپ کو پتہ ہے ہماری حکومت نے جو کارڈیالوجی ہاسپٹل بنایا ہے ڈی جی خان کے اندر، ورنہ بیچارے ڈی جی خان کے مریض اور اس سے پیچھے جو بلوچستان سے آتے تھے ان کو یا ملتان جانا پڑتا تھا یا لاہور آنا پڑتا تھا، اب وہاں بنا دیا، نیا ہسپتال تیار ہو رہا ہے، وہ انشاءاللہ فعال ہو جائے گا جون کے اندر۔ نیا پہلی دفعہ کو میرا خیال ہے 60 سال کے عرصے کے بعد پہلی دفعہ ایک نیا ہسپتال ملتان میں بن رہا ہے، جس کو ہم نے نشتر 500 بیڈڈ ہاسپٹل ہے۔ اکتوبر میں IDIP بنا رہا ہے، اکتوبر میں انشاءاللہ انہوں نے ہمیں غلہ منڈی ملتان کے اندر نیا مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل بن رہا ہے۔
پھر اس کے علاوہ جو حکومت پچھلی حکومتیں تھیں انہوں نے آخر عوام کے پیسے لگا دیے اور 10 سال سے انکمپلیٹ ہسپتال پڑے ہوئے تھے. ہم ان کو بھی مکمل کر رہے ہیں کیونکہ عوام کا پیسہ لگا ہوا، ہم نہیں چاہتے کہ عوام کا پیسہ ضائع جائے. دوسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ صحت کارڈ. آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی آپ کے پاس اسٹیٹسٹکس آتے ہیں تو اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ 70% آبادی جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے آؤٹ آف اور جا کے اپنے صحت کی علاج کرواتے ہیں. ہم نے انشور کیا کہ ہم اور 30% پبلک سیکٹر میں آتے ہم نے انشور کیا کہ اگر ہم انشورنس کر لیں اور ہم پرائیویٹ سیکٹر کے ہسپتال اپنے ساتھ امپینل کر لیں تو ہم یہ سہولت لوگوں کو، کچھ ہسپتال تو ہم بنا رہے ہیں لیکن جتنی جلدی یہ سہولتیں ملیں لوگوں کو وہ بہتر ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ 400 ارب کے لاگت سے 3 سال کا ہمارا یہ اسٹیٹ لائف انشورنس کے ساتھ کانٹریکٹ ہوا ہے، جس کے بیسس پہ جو پنجاب کی 30 کروڑ کی 3 کروڑ خاندان ہیں، 3 کروڑ سے بلکہ تھوڑے سے زیادہ خاندان ہیں، ہر خاندان کے سربراہ کو کارڈ ملے گا. اور یہ صحت کارڈ اب تک 72% علاقوں میں مل چکا ہے اور انشاءاللہ 31 مارچ تک یہ ساری فیملیز جو ہیں وہ کور اپ ہو جائیں گی. اور آپ کی آپ کے ٹی وی اور سب کے وسادت سے میں ایک ریکویسٹ ضرور کروں گی کہ آپ مہربانی کر کے پوری کوشش کریے کہ لوگوں تک یہ اطلاع پہنچائیں کہ اگر کسی کا آئی ڈی کارڈ نہیں بنا ہوا، اگر ان کی فیملی کی انٹری نہیں ہوئی بھی تو ان کو ہیلتھ کارڈ نہیں ملے گا. تو لوگ جتنی جلدی ہو سکے اپنا آئیڈینٹی کارڈ بنوائیں. آئیڈینٹی کارڈ بنوانے کے علاوہ وہ ہے جو شادی شدہ ہے اور اس کے گھر بچے ہیں، اگر نہیں بھی ہیں اور میاں بیوی ہے ان کو بھی کوریج ملے گی. گھر کا سربراہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مرد ہو. گھر کا سربراہ جو ہے وہ خاتون ہو سکتی ہے اگر وہ بیوہ ہے، اور اگر اس کی بیوگی کا ایویڈنس نہیں اندراج ادھر نادرا میں، تب بھی ہمیں کارڈ دینا مشکل ہو. اسی طریقے سے خدا نخواستہ طلاق ہو جائے اور خاتون جو ہے بچوں کا خیال کر رہی ہے تو ہمیں پھر وہ ڈیٹیلز بھی چاہیے تاکہ گھر کی سربراہ کو مرد ضروری نہیں ہے، ایک عورت بھی ہو سکتی ہے. اور یہ ساری ابھی تک جو ہمارے پاس سیٹسفیکشن ریٹ آ رہا ہے وہ 97% ہے، 97%. آج کے دن تک 7,60,000 مریض جو ہیں اس کارڈ سے مستفید ہو چکے ہیں. اور اس کے اندر سب سے زیادہ 1,00,000 سے زیادہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آنکھ کا آپریشن کرایا، یعنی موتیا اترا. اور میرا خیال ہے بیچارے پتہ نہیں خدا جانے کب سے انتظار کر رہے تھے کہ کوئی ہماری سہولت ہو، اور شکر ہے خدا کا کہ یہ سہولت ملی. اور 1,00,000 بندہ جو ہے جس کی بینائی پہ اثر ہو رہا ہے وہ بینائی کے لیے 850 اس وقت دل کے پروسیجرز ہو چکے ہیں، ہارٹ کے پروسیجرز ہو چکے ہیں. اور اسی طریقے سے ڈلیوریز ہو رہی ہیں، سیزیرینز ہو رہے ہیں، ہرنیا کے آپریشن ہو رہے ہیں، ہڈیوں کے آپریشن ہو رہے ہیں. جو بات سمجھنے کی ہے ہیلتھ کارڈ کے بارے میں، ہر ہسپتال جو پرائیویٹ ہے وہ امپینل نہیں ہے. ہم امپینل ہسپتالوں کا ایپ دیا ہوا ہے. 0800 کی اگر آپ جائیں تو قومی صحت کارڈ جو ہے اس کا ایک ایپ ہے جو اپنا علاقہ ہے اگر آپ یہ بھی سمجھنے کی بات ہے. فار ایگزامپل جو یہ بڑے ہسپتال ہیں جیسے لاہور میں ہیں یا راول پنڈی میں ہے، وہ دل کا علاج جہاں ہوتا ہے وہ سروسز دے رہے ہیں، وہ شاید گائنی کی سروسز نہ دیں. وہ سروسز کے بارے میں بھی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے. اسی لوگ پریشان اس بات پہ ہو جاتے ہیں کہ ہم گئے ہیں اسپتال میں، ہم نے کہا آپ یہ کریں، تو آپ لوگوں کو ساری انفارمیشن جو ہے اس ایپ پہ موجود ہے. جو انفارمیشن آپ مانگیں گے وہ آپ کو آپ کے سامنے آ جائے گی. یہاں تک ہم نے کوشش کی ہے کہ فار ایگزامپل یہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ نزدیک ترین ہسپتال جو ہے مجھے پتہ چلے جہاں میں نے اپنے گھر والوں کو لے کے کامیابی آ رہی ہے اور لوگ خوش ہیں اس بات سے، وہ بھی اس کے اوپر احتجاج کرتے ہیں. آپ بتائیے ہم نے کوئی خدا نہ خواستہ اس کارڈوں کے درمیان میں کوئی تفرقہ تھوڑی کیا. ہم نے یہ تھوڑی پوچھا ہے کہ جی آپ کون سی پارٹی کے ہیں یہ کارڈ لیں. یہ تو کارڈ سب کے لیے ہیں اور پاکستان کی لوگوں کے لیے ہیں اور قوم کے لیے ہیں. اور یہ ہمیشہ سمجھا گیا ہے کہ جس قوم کے اندر صحت کی سہولت اور ایجوکیشن کی سہولت مل جائے وہ قوم اٹھ کھڑی ہوتی ہے. اور ہماری یہ پوری کوشش ہے. تبھی عمران خان صاحب نے
یہ سارے ہسپتالوں کا جال، چیف منسٹر صاحب نے سارے ہسپتالوں کا جال، اور پھر سب سے بڑی یہ بات ہے کہ ہیلتھ کارڈ، بہت بڑی رقم جو ہے اس وقت صحت کے شعبے اسکولس کو نرسنگ کالجز بنا دیں. یعنی ایک خاتون جو ہے وہ بچی جو ہے وہ داخل ہوگی ایف ایس سی کے بعد، اور اس کے 4 سال کے بعد ڈگری پروگرام ہوگا، اور جب وہ انڈکٹ ہوگی تو گریڈ 17 کے اندر انڈکٹ ہوگی. یہ بات بہت اہم ہے جو لوگوں کو سمجھنی چاہیے. اور ہمارے آنے کے بعد ہم نے پہلے 1600 سیٹیں تھیں، اب 2350 سیٹیں ہم نے نرسز کے لیے کر دی ہیں. اور یہ 2350 سیٹیں جو ہم نے نرسز کے لیے کی ہیں، اس کا مطلب ہے 750 سیٹیں ہم نے نرسز کی بڑھا دی ہیں کہ زیادہ بچیاں نرسز جو بننا چاہتی ہیں. اور پہلی دفعہ میل نرسز کی بھی انڈکشن کی، اور میل نرسنگ کالج جو ہے وہ بھی ہم نے لاہور کے اندر ایک ایکسکلوسیو میل نرسنگ کالج بھی شروع کر دی. ہمیں ہر طریقے سے کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں کی ہم ہیلپ کریں. تو میں آپ کو پوری دوسری بات ہے کہ اب تک جان کھائی جاتی ہے، اس کو بتاتی رہتی ساری وجہ کا میں کوئی بات بھول نہ جاؤں. آج کے دن تک 48,000 ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل اسٹاف، ٹیکنالوجسٹ، فزیوتھراپسٹ، فارماسسٹ، یہ ہم اب تک ہائر کر چکے. کوئی ڈپارٹمنٹ یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ اتنی بڑی تعداد لوگوں کی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے، ورنہ تو آپ شور سنتے کہ سفارش ہو رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے. پبلک سروس کمیشن NTS کے تھرو ہم نے لوگوں کو ہائر کیا، اور اس وقت 35,000 نئی سامیہ ہم نے ایڈورٹائز کر دی ہیں اور بھیج دی ہیں پبلک سروس کمیشن میں، NTS میں. اور انشاءاللہ ہمارے ٹینیور کے مکمل ہونے تک میری جو پہلے دن کی کمٹمنٹ تھی کہ ہم انشاءاللہ 1 لاکھ ملازمتیں دیں گے. میں آپ کو پوری تسلی سے بتا رہی ہوں کہ 1 لاکھ ملازمتیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ. جی میں صرف ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی بات کروں. اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی ملازمت جو بڑی ملازمت ہوتی ہے. اب دیکھیں آپ کا یہ اسپتال بنے گا، جہاں لوگوں کو ملازمت ملے گی. جو میاں والی میں اسپتال بنے گا وہاں لوگوں کو ملازمت ملے گی. اور جہاں جتنے اسپتالوں کا میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے، ان سارے اسپتالوں میں لوگوں کو ملازمتیں ملیں گی. تو ایک مسلسل سورس آف امپلائمنٹ جو ہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا ہے. جتنی میں ویل انفارمڈ ہوں نا ہر چیز کے بارے میں، شاید ہی کوئی بندہ ویل انفارمڈ ہے. میں آپ کے تحصیل ہیڈ کوارٹر سارے وزٹ کر چکی ہوں. حضروں کی بات کر لیں، کہیں کی بات کر لیں، سب سن لیجیے. اس وقت 222 باقاعدہ میں نے اسسمنٹ کروائی. 222 پورے پنجاب کے اندر ایسے بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں جو بالکل بہت ہی بری حالت میں ہیں اور وہ بالکل ختم ہو گئے. کل کی بات ہے، میں میٹنگ اکنامک جو ہمارے یہاں کی آپ نے حال دیکھا کیا ہوا. آج صبح میں آپ کے پاس آنے سے پہلے انگلینڈ سے ڈاکٹر صاحب آئے تھے، مجھے ملنے آئے، تو وہ مجھے کہنے لگے، میں یہ بالکل کلیئرلی بات کرتی ہوں، میرپور کا لڑکا ہے، اور اس نے مجھے کہا، کہتا جی اس وقت انگلینڈ کے اندر نیشنل ہیلتھ سروس جس کی ہم بہت تعریف کرتے ہیں، 8 گھنٹے ویٹنگ ٹائم ہے ایمرجنسی کا. باہر ایمبولینسز کھڑی ہوتی ہیں اور 8 گھنٹے لکھا آتا ہے اس کے اوپر 8 آورس ویٹنگ ٹائم. جو بالکل ہی حالات جن کے خراب ہیں ان کو شاید اندر لے لے، ادروائز لوگوں کو انتظار کرنا پڑتا ہے. ہماری تو آپ کو پتہ قوم جو ہے وہ انتظار کرنے میں تو بلیو ہی نہیں کرتی، وہ کہتی ہوڑے کرو. آپ کو پتہ ہے کہ میں تو فون اٹھاتی ہوں، تقریباً 4,800 پتہ نہیں کتنے کویکری کے ہم نے اڈے جو ہیں بند کروائے اور تالے لگوائے. اور جو کویکری بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن میڈیا والے جو ہیں وہ سب سے اہم بندے ہیں جو ہمیں پوائنٹ آؤٹ کریں. آپ اگر ہمیں بتائیں کویکری کے بارے میں کہ فلاں کویکری ہو رہی ہے، تو میں آپ کو یقیناً بتاؤں کہ ہیلتھ کیئر کمیشن ایکشن لے گا. کیا میڈم سمپل MBBS ڈاکٹر جو وہ گائنیکولوجسٹ بن سکتی ہے؟ دیکھیے MBBS ڈاکٹر کیوں نہیں گائنیکولوجسٹ بن سکتی، وہ امتحان پاس کرے گی اگر نہ کیا ہو تو میڈم؟ دیکھیے مقصد یہ ہے کہ اگر لیٹ سے اس کی ٹریننگ ہوئی ہے 4 سال کی پوسٹ گریجویشن کی، اس نے ابھی پوسٹ گریجویشن نہیں کی اور اس کو ٹریننگ ہو گئی ہے سیزیرین کرنے کی، تو وہ تو کریں گے. اب خاص طور پہ جو پوسٹ گریجویشن کی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں ان کو سارا یہ ایکسپیرینس ملتا ہے. ہاؤ ایور somebody who is not qualified اور جس کی کوئی ٹریننگ نہ ہوگی وہ ڈیفینیٹلی اس کو بالکل اجازت نہیں ہوگی. میڈم اگر 6 منتھ کی کسی نے ٹریننگ لی وہ بھی کر سکتا ہے؟ آپ دیکھیں نا، اگر کچھ اسپیسیفکلی 2 باتیں ہیں. ہیلتھ کیئر کمیشن ناٹ اونلی لکس آفٹر کویکری،
اگر خدا نخواستہ کوئی نیگلیجنس ہوئی ہے ڈاکٹر سے اور کوئی غلط کام ہوا ہے تو آپ شکایت درج کریں اور ہیلتھ کیئر کمیشن باقاعدہ انویسٹیگیٹ کر کے ایکشن لیتا ہے. پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے کہ آنکھوں کا آپریشن کے لیے اسی کارڈ کے اوپر مریضوں کو بلایا گیا وہاں بھاول نگر کے علاقے کے اندر اور کیا، اور اس میں ان کی آنکھیں میں تکلیف ہو گئی خراب، اور ہیلتھ کیئر کمیشن نے ناٹ اونلی کلوز دا ہاسپٹل ڈاؤن، فائن ہوا، مریضوں کو کمپنسیشن دلوائی. تو اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہو اس کی آپ نشاندہی کریے، ہم انشاءاللہ اس کی پوری انویسٹیگیشن کریں. میڈم تھوڑا سا پروپیگنڈا بھی ہو رہا ہے ہیلتھ کارڈ کے بارے میں. ڈاکٹر صاحب میرا ایک سوال ہے کہ پچھلے دنوں ایک کیا ہے نا ہم نے وہ پراپر ٹرانسپیرنٹ سسٹم کے ساتھ کیا، پبلک سروس کمیشن کے تھرو اور این ٹی ایس کے، کیونکہ ابھی تک گریڈ 4 سے اوپر کی ساری جو بھی میں کر رہی ہوں وہ پراپرلی نیشنل ٹیسٹنگ سروس کے تھرو اور باقاعدہ انٹرویوز اور ایون ایڈ ہاک ڈاکٹرس کی اور ایڈ ہاک نرسز کی جو ہمیں پلاننگ کرتے ہیں اس کے اندر بھی ایک باقاعدہ کرائٹیریا بنا ہوا ہے کہ آپ نے کیا سلیکشن کرنی ہے، کس طرح نمبر دینے، بلکہ انٹرویو کے لیے ڈپٹی کمشنر کے پاس 5 اور ڈی ایچ اے کے پاس صرف 5 نمبر، باقی جو ہے ایم آئی رائٹ، باقی سارا میرٹ اور اس کے اوپر بنتا ہے. دیکھیں ہم بطور قوم خود میرٹ توڑتے ہیں، میں غلط بات نہیں کرتا. اب مقصد یہ ہے کہ میرے پاس کئی دفعہ لوگ آتے ہیں اور بڑی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں کہ جی تاری حکومت کا سانو کی فائدہ ہے. میں کہا جی میری حکومت نے کوئی کلے بندے کا فائدہ تو نہیں کرنا نا، میری حکومت نے تو اجتماعی فائدہ کرنا ہے، اور اجتماعی فائدہ یہی ہوتا ہے کہ ہم میرٹ پہ لوگوں کی بھرتی کریں. وجہ یہ ہے کہ 2-4 بندے تو میرے پاس پہنچ سکتے ہیں، تو مسکین جو میرے پاس پہنچیں گے نہیں ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے. اس لیے آپ بالکل تسلی رکھیں، جہاں تک ہمارے ہیلتھ کا ہے آپ ایک بھرتی نکال کے دے دیجئے مجھے، یہ جی میرٹ کے خلاف ہوئی ہے. خان صاحب از سنسیئر اباؤٹ الیکشنز. سب دنیا نے تنقید کی، خان صاحب نے خیبر پختونخوا میں الیکشن کرایا، الیکشن کے جو بھی نتائج ہیں کسی نے چیلنج نہیں کیا، کسی نے چیلنج نہیں کیا. آج سے پہلے جو حکومتیں کراتی آئیں ہمیشہ چیلنج ہوتا تھا جی بے ایمانی ہوگی، 2 نمبر ہو گئی. اب کیونکہ مولانا صاحب کی 2-3 سیٹیں جیت لی تو انہوں نے کہا جی کوئی بے ایمانی نہیں ہوئی. وجہ یہ تھی کہ ہم نے نہیں بے ایمانی ہونے دی. بینگ ان دا گورنمنٹ ہم نے بالکل نہ کسی کی مینوپولیشن نہ منوورنگ، ہمارا فرض بنتا ہے بطور حکومت کہ ہم فیئر الیکشن کروائیں. پنجاب کے مسئلے میں خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ الیکشنیں ہوں گی اور ہم الیکشنوں سے گھبرانے والے لوگ نہیں ہیں. اگر خدا نہ خواستہ ہماری آفس دیکھیں، سب سے بڑی بات ہے آپ کے سامنے 11 پارٹیاں نا، 11 نے پتہ نہیں اللہ جگہ کوئی 13 ہو گئی خود آ جانے کتنی، وہ ساریاں رل کے وہ جڑا بنایا انہیں مربع بنایا ہے یا مرنڈا جڑا اپنے لاگے مرنڈے تو کھاندے رہتے ہیں، وہ مرنڈا جڑا بنا کے وہ سارے اکٹھے ہو گئے. اکٹھے کس ایک ذات کے پیچھے ہوئے میں؟ عمران خان کے خلاف. کیوں؟ کیونکہ عمران خان ان کی کرپشن کی بات کرتا ہے. عمران خان کہتا ہے تم لوگ بے ایمان ہو. عمران خان یہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس اتنا عرصہ اقتدار رہا آپ نے کیوں نہیں. اب وہ کہتے ہیں عمران خان کو ہم پوچھیں گے، وہ عمران خان تو 100 مٹی پوچھ رہا ہے. عمران خان تو کبھی آج 3 سال 3.5 سال ہی ہیز بین ان پولیٹیکل آفس. پولیٹیکل آفس میں اگر بندہ نہیں تھا تو آپ کیسے اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ کیا کرتا رہا. اس کے باوجود بنی گالا کا ایک آنے کا حساب دیا، اپنا حساب دے دے نہیں نے اور ہمارے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اب ایک سمپل اگزامپل آپ کو دے دوں. آپ کو پتہ ہے کہ میں تو کیونکہ نواز شریف کے خلاف ہی الیکشن لڑتی ہوں تو میری تو ان کے ساتھ تعلقات ہی بہت اچھے ہیں. تو میں جب یہ 2017 کے اندر میں نے آپ کو 18 کے جو بھی جب انہوں نے کاغذ 2013 میں جمع کروائے تھے تو جب 17 اس کو ہم نے چیلنج کیا، میں نے ان کو چیلنج کیا جب پاناما لیکس وغیرہ آئے تو پتہ چلے کہ مریم بی بی جو ہیں ان کے پاس پراپرٹی ہے اور ان کے ایسٹس نہیں ڈکلیئر ہوئے تھے. تو میں آئی واز وانٹ ٹو گو ان ٹو دی الیکشن کمیشن. فرسٹ آف آل سب سے پہلے میں گئی الیکشن کمیشن میں. اب جب میں الیکشن کمیشن میں گئی ہوں تو اس میں دونوں کا میری، اور پھر آپ نے وہ اسٹیٹمنٹ ثنا بچہ کے ساتھ جو اس نے انٹرویو اس نے کہا میری تو باہر تو بہت بڑی ہے، میرے پاس تو پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. یہ یاد ہے آپ سب کو یاد ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں، جس بندے کے پاس آج 5 سال پہلے کوئی پراپرٹی نہیں تھی اس کے پاس 1 ارب کے ایسٹس کہاں سے آ گئے؟ کسی نے پوچھا؟
कौन सा कारोबार ऐसा चल रहा है, हमें भी कोई बताए ना। ऐसी सारी ज़िंदगी हम काम कर कर के मर गए, हमारे पास तो कभी आज ऐसा कोई कारोबार नहीं आया कि जिसपे हम अचानक 5 साल के बाद मेरे पास 1 अरब के एसेट्स हो जाए। कोई तो बताए ना। मकसद ये है, जब आप पब्लिक फिगर बनते हैं तो आपसे हर चीज़ का सवाल पूछा जाता है, आपको सवाल का जवाब देना चाहिए। और इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को, जिस तरह उन्होंने बड़ा फखरिया तौर पे आपको एक स्टेटमेंट उनकी पता है, हम हुक्मरान खानदान, आपको याद नहीं स्टेटमेंट उनकी? अब मकसद ये है, कोई हुक्मरान खानदान नहीं, ये डेमोक्रेसी है। जिसको वोट मिलेगी वो खड़ा हो जाएगा, जो वोट मिलेगी वो जीत जाएगा, वो चाहे किसी पार्टी का हो। और हमारी पार्टी की कमिटमेंट है कि हम इंशाल्लाह फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाएंगे। जहाँ तक करप्शन का मसला है, अगर हम इस करप्शन को इस पाकिस्तान से ख़त्म नहीं करेंगे, आपके इलाके के बहुत सारे लोग बाहर है ना, आपके इलाके, आप उनसे ज़रा पूछें। जब इमरान खान कहता है कि इस्लाम तो सारा बाहर है, इंसाफ भी सारा बाहर है, नवाज शरीफ साहब आपको पता है हमारे पास आए, तबीयत ख़राब थी और मेरे हरीफी थे, उसके बावजूद मैं हेल्थ मिनिस्टर थी, मैंने इंश्योर किया, 14 दिन ड्यूटी दी कि उनको इलाज के मसले में कभी कोई शिकायत ना होती, और उनको नहीं शिकायत, ना उनकी पार्टी को शिकायत है ना किसी और को, क्योंकि आई इंश्योर। और ये इमरान खान साहब का कहना था और उनका उस्मान बुज़दार साहब का कि हर तरीके से हम उनका ख्याल। चले गए, उनके भाई ने गारंटी दी। आप सारों ने कभी पूछा है कि भाईजान जो हैं वो आजकल चल फिर रहे हैं, कभी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, कभी फैक्ट्रियाँ देखने जाते हैं, तो वापस क्यों नहीं लेके आ रहे हैं? आप पूछा है कभी? आप से किसी ने नहीं पूछते ना, तो पूछा करेगा। मैडम गवर्नमेंट लेके आएगी ना जी, मैडम गवर्नमेंट लेके आएगी ना, गवर्नमेंट ने बाहर भेजा ना। एक उन्होंने देखिए, एक तो गवर्नमेंट का काम था, दूसरी बात है कि वो बाकायदा एफिडेविट दे के गए और एक गारंटी दे के गए कि मेरे भाई का जब इलाज हो जाएगा मैं वापस लेके आऊँगा। मैडम अगर कोई आम बंदा इस तरह का हरकत करे तो आप लोग अंदर नहीं करेंगे उसको? शहबाज शरीफ को अंदर करें मैडम? लेकिन एक मिनट, मकसद ये है कि अब नवाज शरीफ साहब वो कहते हैं कि वो उनके डॉक्टर ने लिख के भेज दिया कि ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है और वो उनका दिल पे असर होगा। तो बताइए, कोई शालीमार गार्डन की सैर के लिए मैडम महंगाई का असर होगा या अपकमिंग इलेक्शन में? मैडम इमरान खान कब सर्टिफिकेट दे रहे हैं? बाकी दूसरा को तो दिए। नंबर 1 मैं अच्छी कारकर्दगी जो है ना इमरान खान साहब ने उठते बैठते, अल्लाह ताला ने खुश रखे। मेरा ख्याल है कितनी दफ़ा आपने उनके मुंह से सुना होगा कि इमरान खान साहब कहते हैं मैं डॉक्टर यास्मीन राशिद आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। सुना है ना आपने? जी जी। मेरे लिए थोड़ा सर्टिफिकेट है, यही काफी। इससे बड़ा सर्टिफिकेट क्या हो सकता है कि मेरा लीडर जो है वो मेरे काम को अप्रिशिएट करे। वो हाथ का जो सर्टिफिकेट है उसकी कोई अहमियत नहीं। मैडम महंगाई का असर पड़ेगा अपकमिंग इलेक्शन में आपका? देखिए बेटा, मैं एक बात बताऊँ, महंगाई का सिलसिला सिर्फ इधर नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, आपके इलाके के लोग बाहर बैठे थे, उनसे पूछे वहाँ क्या हालात है। महंगाई सारी दुनिया में कोविड की वजह से, और इस वक्त बहुत बड़ी तबाही हर तरफ आ रही है। हमने तो फिर अपने आप को बहुत हद तक संभाला हुआ है, और ये इमरान खान की जो अच्छी उनकी स्टेटस, मैं बता रही हूँ, मेरी खान साहब के साथ बहस हुई कि मैं कैसे बंद करूँ। उनका मैं डॉक्टर साहबा कैसे बंद करूँ? अगर मैंने लॉकडाउन कर दिया तो वो गरीब आदमी जो दिहाड़ीदार है वो उसका क्या बनेगा? मैं अपनी बात आपको मेरी पर्सनल, ये तो एक बड़े आदमी की बड़ी विजन थी कि उसने अपना ये काम संभाला, और आज ब्लूमबर्ग या इकोनॉमिस्ट सब अप्रिशिएट करते हैं कि जो हमने मैनेज किया कोविड को। और जिस तरह कल वो बिल गेट्स ने आके तारीफ़ की, कोई बंदा है जिन्हें नहीं तारीफ़ की थी? होगा नहीं की थी तारीफ़, तो साढ़े अपोजिशन ने नहीं तारीफ़ की थी, नहीं, पर मेरे काम की फिर भी अपोजिशन वालों की बड़ी मेहरबानी, वो तारीफ़ करते थे। कैसी है? शुक्र है खुदा का, आप सबकी दुआएं हैं। अल्लाह ताला ने मुझे एक मकसद दिया हुआ है, बंदे का मकसद हो तो सेहत खुद ब खुद ठीक हो जाती है।